वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, कुछ रोज़ पहले वाक़या पेश आया था। भारतीय पंजाब से आए सिख यात्रियों को लाहौर में लूट लिया गया था। अब कार्रवाई की गई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पुलिस की जानिब से, और इस कार्रवाई के बाद जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये वारदात की उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इन मुल्ज़िमान से रकम जो है और जितना भी सामान लूटा गया था वो सिख फैमिली को वापस दिलवाया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और रकम की वापसी पर सिख ख़ानदान ने पुलिस समेत हर शोबे की यहाँ पर तारीफ़ की है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज, जो एक अच्छा जेस्चर है वो पाकिस्तान की जानिब से गया है। प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने ये कार्रवाई की है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो मंजर आम पर आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि जनाब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के लिए ये जो गिरोह पकड़ा गया है ये काम करता था। इसी पर ही मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, किस तरह से ये कार्रवाई की गई, किस तरह से मुल्ज़िमान तक रसाई जो है वो हासिल की गई। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी साहब मौजूद होंगे, साथ ही साथ शो में मौजूद हैं SSP साउथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब भुल्लरवान साहब। आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद रिजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। आफ्ताब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ में ये करना चाहूँगी, कितने मुल्ज़िमान थे, किस तरह से उन्होंने ये वारदात की, और फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जानिब से ये कार्रवाई की गई, सो इस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये दो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने एक सिख फैमिली को इंटरसेप्ट किया और अपने आप को इन्होंने शो किया कि हम सरकारी एजेंसी के लोग हैं और आपकी तलाशी लेना चाहते हैं। इन्होंने हाथ में वायरलेस सेट भी पकड़ा हुआ था, पूरा अपने आप को वो शो किया हुआ था। तो चेकिंग के दौरान इन्होंने उनकी कीमती चीजें, उनका मोबाइल फोन, घड़ियां और रकम, वो जब अपनी गाड़ी में रखी तो वहां पे फिर जो आफ्ताब साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो थ्रू आउट स्टोरी को कवर कर रहे थे शाहिद रिजवी साहब भी मौजूद हैं। शाहिद साहब, किस तरह से ये कार्रवाई की गई, कितने मुल्ज़िमान थे, इस हवाले से मैं आपसे डिटेल्स हासिल करना चाहूँगी। जी रहना, ये 29 नवंबर का वाक़या है दोपहर का, जब ये सिख यात्री जो यहाँ बाबा गुरु नानक की तकरीबात के लिए ननकाना साहब आए थे, वो लाहौर में शॉपिंग करने आए। कंवलजीत सिंह और उसकी फैमिली यहाँ गुलबर्ग के इलाके में एक प्लाजे में आए थे, वहाँ से इन्होंने शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद एक सफ़ेद कलर की गाड़ी इनके पास आई, इनकी गाड़ी के पास आकर रुका। उसमें से एक पुलिस की वर्दी में मलबूस था एक बंदा, वो बाहर निकला, उसका साथी भी निकला। दो बंदे थे, उन्होंने इनकी फैमिली को कहा कि हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं, अपने पासपोर्ट दिखाएं, अपने पर्स दिखाएं, ID कार्ड दिखाएं, हम पुलिस से हैं। एक ने कहा हम एजेंसी से हैं। तो इस दौरान उन्होंने इनसे जो भी था सारा, इनके पास डायमंड की रिंग थी, घड़ी थी कीमती, मोबाइल फ़ोन था, नकदी थी, इंडियन करेंसी भी थी, वो तमाम चीज़ें अपने पास उन्होंने लेकर इनको जो है वहाँ छोड़ के ये लोग फ़रार हो गए। इन लोगों ने जो है फौरी तौर पर वहाँ पर जो लोग थे शोर मचाया, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। DSP इकबाल टाउन CA ये वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, कोई मामला ख़राब है, तो वहाँ उनके पास गए। उन्होंने जाकर इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये मामला हुआ। फिर उन्होंने भी पुलिस को कॉल की। फौरी तौर पर SP मॉडल टाउन, ASP गुलबर्ग जो हैं, दीगर अफसरान मौके पर पहुँचे, इनसे तफसीलात ली गई। उसके बाद जो तमाम तर जो वहाँ करीबी लगे CCTV कैमरे थे उसको देखा गया, चेक किया गया। आला पुलिस अफसरान जो हैं वो भी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने तमाम तर इस फैमिली से रब्ता किया, रब्ता करके इनसे तमाम तर उनके हुलिया जात पूछे कि कौन लोग थे, कैसे थे। इन्होंने बताया। उसके बाद CCTV कैमरों में देखा गया कि वो लोग दो थे जिन्होंने इनके साथ वारदात की थी, वो अपनी गाड़ी लेकर फ़रार हुए हैं। इसके बाद जो है IG पंजाब ने इसका नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया कि फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। जब पुलिस इनके साथ जो है राब्ते में थी, जो ये सिख फैमिली है, तो उसको वारदात को ट्रेस करने के लिए मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो बनाई गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की थी, ऑपरेशन थी, इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें थी। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इस काम में स्पेशलिस्ट लोग हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादातर एज था कि उनको गिरफ़्तार मुल्ज़िमान जो करने में बड़ी आसानी होती है। उनको पता होता है कि मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ़्तार करना है, क्योंकि उन्होंने इसमें स्पेशलाइज उनके बंदे हैं जो गैंग्स पकड़ते हैं, जो डाकू पकड़ते हैं, ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान। तो ये टास्क दिया गया है SSP साउथ हैं आफ्ताब भुल्लरवान साहब, इनकी टीम ने वहाँ मॉडल टाउन CA ऑर्गेनाइज क्राइम जो हैं हुसैन हैदर DSP, उनकी सरबराही में बनाई गई टीम। तो ये बताते हैं कि 1000 कैमरे जो चेक किए गए लाहौर गिरदनवा में
اور دوسرے تیسرے گاڑی کو چیک کیا جائے گاڑی نے کون سا روٹ لیا ہے, کدھر کو گئی ہے, تو پتہ لگا کہ یہ گاڑی کراچی نکل گئی ہے, کراچی 5 کی جا نمبر. رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے بڑی منظم طریقے سے یہ کارروائی کی پولیس کی جانب سے, ان کو اپریشیٹ کیا جانا بھی بنتا ہے. مزید بھی اس پر بات کریں گے, لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم بات کر رہے تھے بھارتی پنجاب سے آئے سکھ یاتریوں کو لاہور میں لوٹنے والے غیر ملکی میاں بیوی سمیت دیگر ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ہمارے ساتھ شاہد رضوی صاحب موجود ہیں اور آفتاب پھلروان صاحب موجود ہیں جو کہ ایس ایس پی ساؤتھ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیں. آفتاب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے. جی, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا یہ غیر ملکی ہیں اور دوسرا کیا یہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ غیر ملکی ہیں, یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں. اور یہ بات کہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے, اس پہ ابھی تفتیش جاری ہے, اس پہ ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے. لیکن ان کا یہ جو کام تھا, ایک جبکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں اور یہ سکھ یاتری ہیں, ان کے ساتھ رابری کرنا, ان کی ساری چیزیں چھین لینا, لوٹ لینا اور پھر بہت دور لاہور سے جانا, یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ ان کے مقاصد کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مبینہ طور پر کسی غیر ملکی ایجنسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی, جب ہم کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں, کن بنیادوں پر یہ آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں معلوم ہوئی جس کی وجہ سے یہ شبہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا؟ جی, پہلی دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں جو ہم تفتیشی نقطہ نظر سے دیکھیں گے. پہلی کہ یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں. دوسرا, یہ لاہور میں رہائشی نہیں تھے, یہ صرف اس واردات کے لیے آئے ہیں. تیسرا, واردات کے فوراً بعد ان کا غائب ہو جانا اور بہت دور جانا. چوتھا, واردات کے بعد ان کے اپنے موبائل فون بند کر دینا. یہ ساری چیزیں, اور پھر انہوں نے جو گاڑی استعمال کی, وہ گاڑی پر انہوں نے گھر تک جاتے جاتے 3 دفعہ نمبر پلیٹیں بدلی ہیں. یہ ایک عام روبر کا کام روٹین میں نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اب یہ جو ملزمان زیر حراست ہیں اس وقت, یہ کہاں پر موجود ہیں؟ مطلب لاہور میں موجود ہیں, کراچی میں رکھا گیا ہے, مزید ان سے انویسٹیگیشنز میں کیا کیا چیزیں معلوم ہوئی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ صرف محض سکھ یاتریوں کو ہی لوٹنے آئے تھے یا یہ آبویسلی پروفیشنل رابرز ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ کس وقت, چونکہ ہم ان کو گرفتار کر چکے ہیں اور ابھی ہم نے ان کا ریمانڈ وغیرہ لے کے مزید تفتیش کرنی ہے. اور جہاں تک ان کی جو وارداتیں ہیں وہ زیادہ تر غیر ملکیوں کے ساتھ ہیں, لوکل لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. اور ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے لاہور میں ان کو صرف وہ سکھ یاتری ملے ہیں لوٹنے کے لیے. اور وہ سکھ یاتری ادھر گلبرگ کے علاقے میں شاپنگ کر رہے تھے, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کر کے ان کو ہٹ کیا اور اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم یہاں پہ کسی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کی کسی ایجنسی سے. خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ پکڑے جاتے, کیونکہ یہ ہم نے پولیس نے اس میں آئی جی صاحب کے حکم پہ دن رات کام کیا, پاکستان کے وقار کا مسئلہ تھا. خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ پکڑے جاتے تو وہ سکھ یاتری اور ان کا پورا وفد پاکستان کے بارے میں کیا خیالات لے کے جاتا اور انڈیا میں جا کے کیا خیالات کا اظہار کرتا, یہ چیز ہمارے ذہن میں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دن رات اس طرح کام کیا ہے کہ ہمارے ڈی اے جی صاحب کیپٹن لیاقت علی ملک, ہم ساری ٹیم, ہمارے ڈی ایس پی صاحبان, ہمارے جوان تک 3 راتوں تک نہیں سوئے جب تک یہ پکڑے نہیں گئے. اور یہ انتہائی قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایس ایس پی ساؤتھ آرگنائزڈ کرائم یونٹ موجود تھے. شاہد رضوی صاحب, ایک اور چیز کہ ہاؤ ڈڈ دے ٹریس دیم, یعنی کہ پولیس کی اگر ہم بات کریں کس طرح سے کراچی تک ان کا پیچھا جو ہے ملزمان کا کیا گیا؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملزمان کو انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب کہتے ہیں جی, ہم نے کیمرے چیک کیے کہ یہ ان کا روٹ کیا تھا. گلبرگ کے پاس جب واردات انہوں نے کر کے فرار ہونے کی کوشش کی تو کس روٹ پہ گئے, تو 1000 کیمرے جو ہیں وہاں پہ چیک کیے گئے لاہور میں, لاہور سے باہر اور دوسرے صوبے میں جا کے کہ گاڑی کہاں تک گئی ہے. 3 دفعہ جیسے
آفتاب فلروان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے گاڑی کی راستے میں نمبر پلیٹ بھی چینج کی. تو بڑے یہ شاطر لوگ تھے. پھر یہاں یہ ان کو جیو فینسنگ کی گئی, آئی ٹی کی مدد لی گئی کہ انہوں نے اس علاقے میں جب یہ جہاں واردات ہوئی تھی کن نمبر کون سے چل رہے تھے لوگوں کے. پھر کافی سارے, چونکہ اس علاقے پورے کی جب جیو فینسنگ کی تو کافی وہاں لوگ ہوں گے, شاید میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں سے شارٹ لسٹ کرتے کرتے جو مشکوک موبائل نمبرز آئے, پھر انہوں نے اس پہ رابطہ کیا, اس کو دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس طرح سے ہیں. تو ان کو کافی ساری آئی ٹی کی مدد لینی پڑی, چونکہ آئی ٹی اب ہر کام میں جو ہے آگے آگے ہے. وارداتوں کو ٹریس کرنے میں, ڈاکوؤں کو پکڑنے میں آئی ٹی کا بڑا ہاتھ ہے, کردار ہے. پھر ان کی تصویریں جو چیک کی گئیں وہ نادرا بھجوائی گئیں, لیکن تصویریں اتنی کلیئر نہیں تھی, بلر تھی, شناخت نہیں ہو سکی. تھوڑی بہت بھی اگر یہ پاکستانی ہوتے, ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا نادرا میں, تو شاید فوری طور پہ آتا. تو ان کو نادرا سے بھی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں ملی. اس کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. جیسے ایس ایس پی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک غیر ملکی ہیں اور ہمسائے ممالک سے وارداتوں کے لیے پاکستان میں آیا, اور 3 سے 4 وارداتیں اس سے پہلے بھی یہ پاکستان میں کر چکے ہیں, لاہور میں لوگوں کو لوٹ چکے ہیں. کیونکہ اب یہ ایک اسپیشل دن تھا بڑا, جو سکھ یاتری ہیں سکھوں کا, اس دن جو لوگ آئے تھے ان کو لوٹا, ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ اس میں ہمارے لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں سے ایک اور بات پروف ہوتی ہے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ پولیس جب جس کو پکڑنا چاہے تو پکڑ لیتے ہیں, جس کو نہ پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑتی. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جس کو واقعی یہ لوگ پکڑنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بالکل پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ محنت کی ضرورت ہے, لگن کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ پاکستان کا بھی اس میں بڑا بدنامی کا باعث بنا. یہ واردات ہوئی کہ جی پاکستان میں واردات ہوگی, پھر لاہور جس کو کہتے ہیں پنجاب دا دل, کیونکہ وہ بھی پنجابی تھے, پنجاب سے آئے تھے, اور انہوں نے کہا جی اور انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے. بالکل ان کے بھی جیسچرز اور ان کے بھی جو جذبات تھے وہ دیدنی تھے, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ یہاں کی پولیس نے نہ صرف ملزمان تک کو obviously گرفتار کیا, بلکہ ان سے جو ہماری نقدی اور جو سامان تھا وہ بھی برآمد کروایا. سو they were actually very happy, لیکن hence proved کہ اگر ہماری پولیس جو ہے کسی تک پہنچنا چاہے تو وہ کام جو ہے وہ لازمی طور پر کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد رضوی صاحب فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, پاکستان نے پہلی بار گلف ونٹر ٹورنامنٹ انڈر 15 کے فائنل میں اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی ہے, اور دبئی میں ایک ٹورنامنٹ کا بیسیکلی انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے ہندوستانی انڈر 15 کو شکست دی. اچھا, اس ٹورنامنٹ کی اگر ہم بات کریں سو بیسیکلی انڈر 15 اور انڈر 13 ٹیمز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں. اگر ہم انڈر 13 ٹیم کی بات کریں سو انہوں نے برانز میڈل جو ہے وہ ون کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈر 15 کی بات کریں سو انہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا. مزید اس ٹورنامنٹ میں مزید تقریباً 16 کے قریب ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. رائٹ ناؤ آئی ایم ہیونگ along with me کوچ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انڈر 13 ٹیم کے پلیئرز ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کوچ چودھری شعیب صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ انڈر 13 ٹیم کے پہلاج ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں, ابراہیم موجود ہیں, مومن کاشف موجود ہیں. آئی ویلکم آل آف یو ان گڈ مارننگ لاہور. سو اسٹارٹنگ فرام یو شعیب صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز سے فیملیئر نہیں کہ یہ ونٹر گلف ٹورنامنٹ ہوتے کیا ہے, کس قسم کا اس میں گیم کھیلا جاتا ہے, اور پھر اس میں جو مختلف ٹیمز انڈر 15 اینڈ انڈر 13 کتنے ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے, تمام چیزیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی ایسا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول ایونٹ ہوتے ہیں, ان میں جو اچھے کلبز ہوتے ہیں نا ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کھیلنے کے لیے. تو ہمیں انویٹیشن آیا تھا ان کی طرف سے, دبئی والوں کی سائڈ سے, کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو ہماری انڈر 13 اور انڈر 15 دو کیٹیگریز ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب آپ نے پرفارمنس کی بات کیا, لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو, اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں بٹ اس ایج گروپ کو سنبھالنا, جو کہ ٹین ایجرز بھی ہیں اور وہ قابو میں بھی نہیں آتے ہوں گے, obviously مطلب شرارتی سے بچے ہوتے ہیں نا, کتنا چیلنجنگ گیم اٹ سیلف تھا, اور ان بچوں کو سنبھالنا کتنا چیلنجنگ تھا. ایکچولی ہم اس پہ 3 مہینے سے ورک کر رہے تھے. تو گیم میں تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا, لیکن جب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی ڈیفیکلٹیز تھی, وہ مجھے ابھی دیکھ کے ہی لگ رہا تھا. لیکن الحمدللہ کہ بڑا اچھا ہمارا ایونٹ گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مزید اس میں کتنے ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ مزید 16 کنٹریز تھی, جن میں انڈیا, عمان, کویت,
اور دبئی کی اپنی بھی ٹیمز تھیں. صحیح جی. بالکل ٹھیک. اور تمام جو ٹیمز تھیں یعنی دیگر ممالک کی بھی اگر ہم بات کریں یا ایون اف یو ٹاک اباؤٹ دا پاکستانی ٹیم, سب جو تھے کسی اسپانسرڈ ویزا پر گئے تھے یا سب نے خود سیلف فائنینسنگ کی تھی؟ کس طرح سے یہ جی یہ آرگنائز سیلف فائنانس تھا ایونٹ صاحب. سیلف فائنینس تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلاج کتنا چیلنجنگ ہے ساکر کھیلنا؟ اوبیسلی کافی زیادہ چیلنجنگ ہے. آئی تھنک اٹس دا ہارڈسٹ اسپورٹ یو کین پلے. اس کا فزیکل ریکوائرمنٹ بہت ہوتی ہے, اس کی اسکل ریکوائرمنٹ بہت ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ کافی انٹینس ہوتی ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کی. ہم پچھلے 6-7 مہینوں سے کافی انٹینس ٹریننگ کر رہے ہیں. اوپر سے دبئی میں ہمارے میچز بھی سارے کوئی 3 بجے 4 بجے سارے گرمی, پرائم گرمی کے ٹائم میں تھے. ایون دو نومبر ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں, تو اس حساب سے ہم کافی دیر سے ٹریننگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آپ سے جاننا چاہوں گی ابراہیم, ویسے آپ بڑے چھوٹے سے لگ رہے ہو, معصوم سے, لیکن مجھے ابھی جس طرح سے آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا, تو یہ تینوں بڑے نوٹوریس سے لگ رہے تھے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس میں ٹریننگ کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور آپ کب سے ٹریننگ کر رہے تھے, اور کس قسم کی کس لیول کی ٹریننگ آپ نے کی؟ اس میں بہت انٹینس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں تقریباً کوئی 7 سال سے ٹریننگ کی شروع کی ہوئی ہے. لاسٹ 7 ایئرس سے؟ 7 ایئر 7 سال سے شروع کی تھی میں. 7 سال. اچھا 7 سال سے شروع کی تھی. اوکے. اس میں ٹریننگ بہت انٹینس ہوتی ہے. اس میں کیونکہ فزیکلی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, مینٹلی بھی بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. اچھا فزیکل اسٹرانگ ہونا, مینٹلی اسٹرانگ ہونا تو ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر ہم گیمز کے علاوہ بھی بات کریں, مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. لیکن جب ہم انٹینس ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو کس قسم کی ٹریننگ جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے, اس کے مطلب آورس کتنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی انٹینس ٹریننگ ہے اور بہت مشکل یہ کام ہے؟ کتنے گھنٹے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی تھی مومن؟ ہم تو تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ایوری ڈے ہر دن کھیلتے تھے. کوئی ایک تو ٹرف پہ کھیلتے تھے یا نیچرل گراس پہ. 7 days a week اور 6 days a week؟ سیٹرڈے سنڈے پہ ہم مارننگ کیمپ جاتے تھے. صبح کوئی 5:30 یا 6 بجے پہنچ کے شروع کرتے تھے ہمارا. اچھا یہ انٹینس ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, سو آبویسلی ان کو ٹریننگ کروانا وہ کتنا چیلنجنگ تھا, پھر ان کو اس ایونٹ کے لیے تیار کرنا جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ تھا, اور مزید اس میں اور ممالک نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا, یہ چیز جو تھی یہ کتنی مشکل تھی, اور کتنے عرصے پہلے یہ آپ نے کام سٹارٹ کر دیا؟ بیکاز آبویسلی جب کوئی ٹورنامنٹ آ رہا ہوتا ہے سو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے خود کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے. سو آپ کے آگے یہ ٹاسک تھا کہ میں نے ان بچوں کو تیار کرنا ہے, لیکن یہ سوچا تھا کہ بچے پاکستان کا نام روشن کر کے آئیں گے, اور پھر مات بھی کس کو دیں گے؟ انڈین ٹیم کو, ہمارے روایتی حریف. جی ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارا جو جہاں ہمیں ڈیفیکلٹیز فیس کرنے کو ملی تھی وہ تھا اسٹرکچر, کیونکہ پاکستان میں ویسا اسٹرکچر نہیں ہے, ویسے گراؤنڈز نہیں ہیں جیسے کہ وہاں پہ دبئی میں ہیں, اور میکسیمم پلیئرز ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے وہ فیلڈز ہی پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی ہوں گی, تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹیز تھیں ہمیں. اور اس کے علاوہ جو بچے تھے وہ فزیکلٹی کے حساب سے ہم نے انہیں ٹرین کرنا تھا, کیونکہ اس میں فزیکل آپ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے گیم کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل اسپیکٹس وغیرہ تھے وہ ہم نے ان کو ریڈی کیا. What do you mean by the technical and tactical aspect? پاسنگ وغیرہ, ان کی شوٹنگ, یہ سب آیا تھا اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلاج آپ یہ بتاؤ, آپ نے کہا انٹینس ٹریننگ تھی, مومن نے مجھے بتایا کہ 1.5 hours آپ ڈیلی ٹریننگ کیا کرتے تھے. اس میں فزیکلی اور فٹ ہونا دس از ویری امپورٹنٹ, جس میں ڈائٹ کا اور ساؤنڈ سلیپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. سو ساؤنڈ سلیپ اس میں کتنی امپورٹنٹ تھی؟ آپ سب کی جو سلیپ پیٹرن تھا وہ کیسا تھا؟ پھر خوراک کا خیال رکھنا دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو ڈائٹ میں آپ لوگوں کی کیا چیزیں شامل تھیں, اور یہ کام آپ نے کتنا عرصہ پہلے سٹارٹ کر دیا تھا, یعنی کتنا منتھس پہلے آپ لوگوں نے اس کام کو سٹارٹ کر دیا تھا؟ ویسے تو جو بھی پلیئر TW کے لیڈ کے لیے کھیلتا ہے اس کا اپنا ڈائٹ پلان ہوتا ہے, بٹ فار دبئی پلیئرز ہمیں کافی عرصے پہلے سے ہی ایک اسپیسیفک ڈائٹ پلان مل گیا تھا جس میں ہر چیز شامل تھی, جس طرح ملک, کہ آپ کو ناشتے میں کیا کرنا ہے, لنچ میں کیا کرنا ہے, ڈنر میں کیا کرنا ہے. کیا تھے؟ کافی زیادہ تھی. موسٹلی تھا کہ آپ ایسے کھانے کھاؤ جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوں اور جس میں فیٹ کم ہو, جو کہ آپ کو فزیکلی اسٹرانگ کریں اور آپ کو بیسکلی بلکنگ والا کھانا. اور اگر ہم سلیپ کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے ریکوائرڈ تھے, اور مارننگ کیمپ سے پہلے بھی, کیونکہ ویکینڈس پہ ہمارے مارننگ کیمپ ہوتے تھے, اس کا مطلب تھا کہ ہم ویکینڈس کو بھی لیٹ تک نہیں جاگ سکتے تھے, ہمیں جلدی سونا پڑتا تھا, جلدی اٹھنا پڑتا تھا, اور اس روٹین نے کافی امپیکٹ کیا ہمیں. اچھا یہ سوچا تھا کہ آپ انڈین پلیئرس کو مات دے دیں گے, انڈین ٹیم کو ہرا دیں گے, ایسا سوچا تھا؟ جانے سے پہلے ہمیں کافی کانفیڈنس تھا. پھر جب ہم پہلے دن گئے, ہم نے ان کی ٹیمز دیکھی, ہمیں ریئلائز ہوا کہ واؤ یہ کافی اچھے پلیئرز ہیں. لیکن جب ہم فیلڈ پہ اترے ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ آبویسلی وی ہیو ٹو بیٹ دیم. اتنی محنت کر کے ہم آئے ہیں اور ابھی ہم ہارنے تو نہیں آئے ہیں یہاں, تو بس ہم نے اپنی بیسٹ گیم کھیلی, پریشر نہیں لیا,
اور ہم نے ان کو ہرا دیا, حالانکہ کراؤڈ پریشر کافی زیادہ تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابراہیم, آگے کیا کیا ارادے ہیں, آگے مطلب کس لیول تک پہنچنا ہے؟ آپ دونوں سے سوال ہے, مومن اینڈ ابراہیم, ٹرن بائی ٹرن. نیشنل اور انٹرنیشنل تک جائیں گے. نیشنل تو کر کے انٹرنیشنل تک پہنچے, انٹرنیشنل کے بعد اب مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب آپ ان کو مزید کس کے لیے اب تیار جی اب کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمیں ابھی قطر سے بھی ایک ایونٹ ہو رہا ہے, وہاں سے بھی ہمیں انویٹیشن آئے گا, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو کافی ایونٹس آ رہے ہیں آگے یوتھ کے انٹرنیشنل. حکومت کی جانب سے کوئی اپریسیشن آئی؟ ناٹ ریئلی. ہم نے اپنی کافی پبلسٹی کی, ہم نے ریلز لگائیں, شارٹس لگائیں, تاکہ تھوڑی پبلک کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا اکمپلش کر کے ہیں. کافی زیادہ وہ وائرل بھی ہوئی ہیں. جس طرح ایک ہماری ریل تھی گول اگینسٹ انڈیا, میچ ورسز انڈیا. تو ناٹ پرٹیکولرلی فرام دا گورنمنٹ, لیکن جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے کافی کی فگرز ہیں, انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دی, ویڈیو میسیجز ریکارڈ کیے ہیں. اینڈ واٹ آر یور فیوچر گولز؟ آپ سے جاننا چاہوں گی مومن. میرے فیوچر گولس اپنے obviously to play for my dream club, but for that ہم نے بہت زیادہ اور محنت کرنا پڑے گا. تو اچھا, کوئی بڑا انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ پیش آیا ہو میدان میں بھی اور میدان سے ہٹ کر؟ ابھی یہ میں نے پچھلے شو میں ہی مینشن کیا تھا, لیکن چلیں دوبارہ ہم کر لیتے ہیں. پہلے دن جب ہم ہوٹل میں چیک ان کیے تھے, لابی میں بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ, اور ہمارا ایک انڈر 13 ٹیم کا ممبر جس سے آپ بات کرنی تھی, محمد, تو وہ اپنا فون اس صوفے پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. وہاں لائٹنگ ایسی تھی کہ کچھ زیادہ نظر نہیں آتا تھا, وائبرنٹ کلر کا. تو میں نے اس کا فون صوفے کے نیچے گھسا دیا, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ کوئی کچرا ہے یا کوئی ریپر پڑا ہوا. اچھا, میں فون نے ہی ایسے کر گھسا کے دیا. نیچے دبا دیا, سارے اپنے کمرے میں چلے گئے. پھر اس کو کوئی آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ میرا تو فون ہی نہیں ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر ڈھونڈا, اور ماشاءاللہ سے اس کے دوست نے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, دبئی پولیس کو کال کر دی. اچھا, پھر کہ کیا ہوا؟ ہمارا فون گم ہو گیا. تو کوئی 15 آفیسر ہمارے کمرے کے باہر آتے ہیں, اور پھر انہوں نے ہمارے کوچ سے بات کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ CCTV فوٹیج چیک تو اس میں پہلا اس میں میں پکڑا گیا. اس بندے نے بولا دس کڈ ہیز یور فون, کیونکہ انہوں نے پوری فوٹیج نہیں پلے کی. اس نے کہا ہی واز ٹچنگ اٹ, اس بچے کے پاس ہے. سر کاکا نے بولا کہ نہیں, آپ تھوڑا آگے کریں, کیا پتا کچھ مل جائے, یا کیا پتا اس نے. اور آپ بھول گئے ہوئے تھے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے فون گھسایا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا فون نیچے تھا. حالانکہ ہم نے وہاں چیک کیا تھا, ہم نے پورا ہوٹل ڈھونڈا تھا, پتہ نہیں وہ اس وقت ہمیں کیسے. لیکن وہ پھر امبیرسنگ مومنٹ, تھوڑا سا امبیرسمنٹ ہوئی کہ ان کو کیا پتا کہ آپ نے کس سینس میں کیا نا. Obviously مجھے تو اور ایک اور واقعہ جو آپ کے کوچ آپ کو بتانے سے منع کر رہے تھے, وہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے. اور اب یہ تب کی بات ہے جب ہمارے پاس پولیس آئی تھی, تب کافی امبیرسنگ مومنٹ تھا. مجھے منع کیا اس لیے میں نہیں بتا. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور, اینڈ آل دا ویری بیسٹ. قطر میں بھی آپ ایسے ہی پلے کریں اور پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پر روشن کریں. تھینک یو سو مچ آل آف یو ویوز. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.